MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन जमीन पर पड़ी है, खून निकल रहा है। जैसे जैसे होश संभाल कर खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, ऐ उमर, जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने भी दूध पिया है। तू मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकता है, लेकिन दिल से अल्लाह का ईमान, अल्लाह का कुरान नहीं निकाल सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला वो समझ गए ये कोई और ताकत है जो अंदर से बोल रही है। ये ईमानी पावर था, ये कुरान करीम की तिलावत का दिल में असर था। ज़बान से ऐसी हक बात निकली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जरीर और बहादुर आदमी वो भी कमजोर पड़ गया। बहन से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, जरा मुझे बताएं तू क्या पढ़ती थी, किस चीज की तिलावत करती थी। बहन कहने लगी, भाई तुम अभी नापाक हो, कुफ्र और शिर्क की नजासत में हो, पहले जाकर वुज़ू कर लो, पाकी हासिल कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम बताऊंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, वुज़ू से फारिग होकर आते हैं। बहन ने वो कुरान करीम के चंद वर्क जो उनके पास थे लाकर पेश कर दिए कि ये अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है और अल्लाह का कलाम पाकीज़ा है, पाकीज़ा लोगों के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम की वो आयत और वो सूरत पढ़नी शुरू की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह ताहा पढ़ रहे हैं, तिलावत हो रही है। अचानक इस आयत पर पहुंचे, पढ़ते पढ़ते, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इला नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, मैं ही अल्लाह हूँ, कायनात का पालनहार हूँ। मैं वो रब हूँ, जमीन का, आसमान का, सितारों का, पहाड़ों का, समंदर का, नदी का, पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का, पूरी मखलूकात का, सबका मैं इलाह और माबूद हूँ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से निकला, भला या रब्बी, हाँ मेरे परवरदिगार, आप ही मेरे माबूद हैं, आप ही पालनहार हैं, आप ही रब्बे रहीम हैं, आप ही रब्बे गफूर हैं। गए थे अपनी बहन को मारने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने, लेकिन यहाँ तो दिल की दुनिया बदल गई। अभी साहिब कुरान के पास नहीं पहुंचे, बल्कि कुरान करीम सिर्फ उनके हाथ में आया, दिल की दुनिया बदल गई, थर थर कांपने लगे और जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। निकले थे घर से शिकार करने के लिए, लेकिन जब कुरान करीम की सदाकत देखी, इस्लाम की हक़ानियत को देखा, खुद शिकार हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार करने निकले थे और खुद शिकार हो गए। इसलिए शायर कहता है, उमर थे गुस्से में चूर इतने, गए थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है, दिल की दुनिया पहले ही बदल चुकी थी, अब ज़बान के ऊपर कलमा आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इला नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल है। खुद ईमान में दाखिल हो गए।
اور ایک مرتبہ آپ لشکر لے کر نکلے تھے، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی میں دیکھ رہے ہیں، لشکر دھوپ میں پوچھنے لگے امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ کئی لوگ آپ کی وجہ سے دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ یہاں کھڑے چوٹی سے بلندی سے وادی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ دن سوچتا ہوں، اس وقت کو یاد کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا میں اپنے اونٹوں کو لے کر اس وادی میں چرانے کے لیے آتا تھا، میرے جانور بھوکے گھر جاتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے کوستا تھا، اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا، لیکن آج اللہ نے ایمان کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا، یہ قرآن ایسے ہم تک نہیں پہنچا، کہیں بڑی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے لگی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے وفائی نہیں کی، طائف کی طرف نکلے، وہاں والوں نے بھی بدسلوکی کی قدر نہیں کی، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ پتھر کھائے میرے نبی نے، زبان پر کوئی جملہ نہیں آیا، بد دعائیں نہیں نکلی۔ وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جوتیاں لہوں سے تر ہیں، چہرے سے ناخن، چہرے سے خون بہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب سے کہیے اگر آپ اجازت دیں یہ دونوں پہاڑیاں آپس میں ملا دی جائے، طائف والوں کو درمیان میں کچل دیا جائے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بد دعا نہیں نکلی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب مخلوق کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتا بلکہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا کر دے۔ تو حضور نے طائف کے سفر میں مارے کھائے اور جسم سے لہو بہنے لگا، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں سب سے افضل ہے، اور صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے ریاست میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے گلی کوچی میں اور شہر میں، مارکیٹ میں گشت لگاتے تھے۔ کوئی اللہ کا بندہ پریشان تو نہیں، کوئی اللہ کا بندہ کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں، تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں امیر المؤمنین ہوں، قیامت کے دن مجھے پرچھا جائے گا اور میری پرسانی ہوگی، اس لیے اس دن کے درس کی وجہ سے میں رات کو سوتا نہیں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگاتا۔
عثمان غنی کا ہم سر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذی نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، اور خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگی کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے آج یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہمارے سامنے یہ مسجدیں ہیں، سامنے مدرسے ہیں، یہاں نورانی ماحول ہے، یہاں مسلم نوجوان ہیں، مسلم آبادیاں ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی، تب جا کر آج جلسے میں ہم بیٹھے۔ اور صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگتے تھے، نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں بہنوں کے حوالے، ہماری ماں بہنیں جو ہیں یہ شکوے زیادہ کرتی ہیں کہ گھر میں پورا دن تھکن کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، برتن پوچھا، جھاڑو، کھانا پینا، اس وجہ سے ہم لوگ دن بھر تھکتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اور نماز بھی پڑھی تو پڑھی اور گئی تو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ سردیوں کی لمبی رات میں ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی تہجد کے لیے، اور رکعت باندھ کر، نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، ایک سورت شروع فرمائی، تلاوت کرتی رہی۔ جب سلام پھیرتی ہے دو رکعت پر، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہے، صبح صادق ہو گئی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی، اے الہ العالمین تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، میں نے صرف 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ ان کو اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا ہونے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ 2 رکعت میں ان کی پوری رات ختم ہو جاتی تھی، اور آج ہمارا 2 GB ڈیٹا پورا کرنے میں رات گزر جاتی ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ فری میں ملا ہے، اس کا استعمال کریں گے۔ رات کو 1 بجا ہے، رات کو 2 بجے ہیں، پھر بھی وہ موبائل پہ لگا ہے، انٹرنیٹ پہ لگا ہے، فحاشیوں میں اور ریانیت میں، بے حیائی میں لگا ہوا۔ آج فون کے اندر کیا کچھ نہیں آتا، اس لیے فرماتے ہیں تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، ارے یہ موبائل کوئی کم مصیبت ہے، اس کا درجہ کیا ٹی وی سے کم ہے؟ اس میں ساری چیز کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے، اور رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یا ہم یہ مسلمان ہیں؟ رات بھر فلمیں دیکھی جا رہی ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، سیریل دیکھی جا رہے ہیں، کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بندہ ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس
مسلمان کی پہچان ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر ہم حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے کبھی بدکاری نہیں ہوگی، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، کبھی کوئی غلط چیز کے اوپر ہماری یہ نگاہ نہیں اٹھے گی۔ اگر ہمارے ہاتھ یہ مسلمان ہیں، یہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گے، یہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، ہمارے یہ قدم اگر مسلمان ہیں یہ چل کر گناہوں کے کام میں نہیں جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں مسلمان، صرف نام کے مسلمان بن کر رہے، کام کچھ نہیں ہے۔ سب کی ناراضگی کی فکر پڑی ہے، لیکن ہمارا رب ناراض ہو جائے جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بھئی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، سب کی ناراضگی کی فکر، لیکن اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، اور کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ یہ رمضان بالکل قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا مہینہ ہے۔ ہمارا حق یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، جس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں ہمارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے، ہمارے نام اعمال میں کوئی لغزش نہ آ جائے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے محبوب کے سامنے ہمارا کوئی عمل ایسا پیش نہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سے چہرہ پھیر لے کہ یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جسے میرا طریقہ پسند نہیں تھا، جسے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، میری ادائیں پسند نہیں تھی، میری سنتیں پسند نہیں تھی۔ اگر اس دن حضور ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔